अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। होश रुबा अज़ कलम नाइला तारिक एपिसोड 13 लास्ट पार्ट में आज रिकॉर्ड करने वाली हूँ। नावल बहुत ही ज़बरदस्त और थोड़ा सा अलग भी था। एक्चुअली मैं ये नावल स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा था कि इसको नहीं करती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी कुछ इस तरह की थी जिस किस्म की स्टोरी से मैं ज़रा दूर ही रहती हूँ। बट क्योंकि मैंने कह दिया था मैं ये स्टोरी करूँगी, तो मैंने फिर इसको कंटिन्यू किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कंप्लीट हो गया है। लास्ट पार्ट में रिकॉर्ड करने वाली हूँ। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा। इसके अलावा नेक्स्ट आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं। वैसे तो मेरे पास पेंडिंग में काफ़ी स्टोरीज़ हैं, बट मज़ीद अगर आप कोई कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बस एक बात कहूँगी कि यार ये चीज़ें, ये मखलूक, ये सब कुछ जो है ना, ये किस्से कहानियों में बहुत अच्छा लगता है, कूल लगता है। हकीकत में ये सब बिल्कुल भी कूल नहीं है। ये अपना बाकायदा वजूद रखते हैं, ये सच है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इनको बनाने का जिक्र किया है, तो हम इन्हें झुटला नहीं सकते। लेकिन इनकी अपनी दुनिया है, इनसे मिलने का, इनसे बात करने का, इनकी दुनिया को जानने का किसी भी किस्म का तजस्सुस रखना सरासर बेवकूफ़ी है। तो बस इन्हें कहानियों तक एंजॉय करें, खुश रहें, खुशियाँ फैलाते रहें। ओके, तो अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। होश रुबा अज़ कलम नाइला तारिक एपिसोड 13 आखिरी किस्त। फजर की अजान बुलंद हो रही थी जब वो एक बैग में अपना ज़रूरी सामान रखे घर से जाने के लिए तैयार था। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? देखो, मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने और तुम्हारा एतबार ना तोड़ने का अहद किया है। तुम भी मुझे धोखा मत देना। कराची पहुंचकर तुम अपने अब्बू को इतला तो दोगे ही। ऐसा ना हो वो तुम्हारे पीछे आ जाएं और तुम इनके डर से मुझे फंसा दो कि मैं तुम्हें वर्गलाकर साथ ले आई थी। तुम फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। वो इसी कदर बोला था। मुंह अंधेरे वो दोनों तेज़ी से बस स्टैंड की तरफ जाने वाले रास्तों पर गुजरते जा रहे थे। गाजी गायब दिमागी से इसको सुन रहा था, जो इसकी कैफियत से बेखबर इसे अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में जाने क्या कुछ बता रही थी। शायद वो बहुत ज़्यादा बोलने की आदी थी। रास्ते में इसने कुछ रकम गाजी के हवाले कर दी। बस के टिकट खरीदने होंगे तुम्हें, दूर का सफ़र है, कुछ खाने पीने के लिए भी ले लेना। इसके कहने पर ही गाजी को याद आया कि वो सिर्फ चंद रुपए ही अपनी जेब में रखकर घर से निकला था। बस स्टैंड पर पहुंचने तक अच्छा खासा उजाला फैल चुका था। ये गनीमत था कि कराची के लिए कोच रवाना होने को तैयार थी और इसमें ने 2 सीटें भी मिल गईं। गाजी के लिए ये वक्त बहुत भारी और दिल शिकन था, मगर इसे खुद को मजबूत रखना था। तेज़ी से रवां दवां बस की खिड़की से वो पीछे भागते मनाजिर को देख रहा था। दिन खूब चढ़ाया था। सूरज की तेज़ रोशनी हर सिमत फैल चुकी थी। एक निगाह इसने खिड़की के साथ ही बैठी इस छोटी सी लड़की को देखा था कि जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा और अहम फैसला करने की हिम्मत कर सका था। वो इसका शुक्रगुजार था जो चेहरा नकाब में छुपाए गहरी नींद सो रही थी। मंजिल बहुत करीब आ चुकी थी और वो जानता था कि इन दोनों का साथ बस यहीं तक था। बस के रुकते ही वो फातिमा को बेदार किए बगैर अपना बैग उठाए चुपके से बस से उतर गया। वो ऐसी जगह छुपकर फातिमा के बस से उतरने का इंतज़ार करने लगा जहाँ से फातिमा इसे दिखाई दे, मगर वो इसे ना देख सके। इसे ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। बस से उतरकर वो बहुत देर तक इसकी तलाश में इधर उधर घूमती रही। इर्द गिर्द मौजूद लोगों से भी कुछ पूछती नजर आई। जाहिर है वो गाजी के लिए परेशान थी। यकीनन वो हकीकत को कबूल करने पर आमादा नहीं हो पा रही थी। इसकी नज़रों से पोशीदा रहकर इसकी निगरानी करते गाजी को एहसास था इसकी परेशानी का। वो नदामत महसूस कर रहा था। बस ये दुआ कर रहा था कि इसे ढूंढने में वक्त बर्बाद करने के बजाय फातिमा अपने घर चली जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। दिन ढलने में कुछ वक्त बाकी था जब इसने देखा फातिमा एक दूसरी मुसाफिर बस में बैठकर जाने किन अनजान रास्तों की जानिब चली गई। वो मेरे पास कस्बे में पहुंच गई थी। वहाँ इसका आबाई घर है। इसके बाप, दादा
بابا صاحب کے مریدوں میں سے ہیں۔ اس کے ماں باپ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بابا صاحب سے ان کی شکایت کی تو انہوں نے اس کے ماں باپ کو بلا کر معاملہ ٹھیک کیا، لالین کی ناراضگی کو ختم کیا۔ وہ بابا صاحب کے کہنے پر ہی اپنے گھر جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ وہ ایسی ہی ہے، بہت بڑے دل والی، تھوڑی سی ضدی، جذباتی، چٹکیوں میں بڑے بڑے فیصلے کرنے والی۔ اجوا دھیمی آواز میں بولی تھی، آپ اس کی بے خبری میں راستہ الگ کرنے کی بجائے اسے بتانے کی ہمت کر لیتے تو وہ آج تک اپنے ماضی میں بھٹکتی، آپ کو نہ کھوج رہی ہوتی۔ مجھ میں اس جیسی ہمت نہیں تھی اجوا۔ میں اس کے سہارے گھر سے نکل تو گیا تھا مگر اندر سے بہت خوف زدہ تھا۔ اس نے اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا تھا، اس کے بعد مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایک بہت بڑے اور اثر و رسوخ رکھنے والے باپ کی اولاد تھی۔ وہ اپنی شادی کے موقع سے فرار ہو کر مجھ تک آئی تھی اور کراچی پہنچنے تک بھی میں ہی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے باپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا مجھ تک پہنچنا۔ مجھے فاطمہ کی مخلصی پر کوئی شک نہیں تھا مگر میں ایسا کوئی الزام برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس وقت اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر میں بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے ماموں کے پاس پناہ لینے جا رہا تھا۔ میں اپنی وجہ سے ان سب کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، نہ ہی فاطمہ کے اصرار پر میں اس کے گھر جا سکتا تھا۔ فاطمہ کے فرار ہونے کا سارا الزام ہر صورت میں مجھ پر آ جانا یقینی تھا۔ غازی کے گہرے سنجیدہ لہجے پر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ آپ اپنی جگہ صحیح کہتے ہیں، میرے خیال میں آپ کو اس وقت یہی کرنا چاہیے تھا۔ اجوا بولی تھی، یا پھر سب یوں ہی ہونا تقدیر میں لکھا تھا۔ یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو۔ فاطمہ مجھ سے بدگمان ہے، وہ یہ سب نہیں مانے گی۔ میں اس سے بات کر کے اندازہ کر چکا ہوں۔ اب تم سے ہی مجھے امید ہے، تم میرا موقف اس کے سامنے رکھو، اس سے کہو مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہے، وعدہ خلافی کی تھی میں نے، دھوکہ بھی دیا اسے، مگر میں صرف میری ہی نہیں اس میں اس کی بھی بھلائی چھپی تھی۔ غازی اپنی بات پر زور دیتا بولا تھا، میں اس سے بات کروں گی، آپ کا موقف اسے سمجھاؤں گی، پھر وہ آپ کی معذرت قبول کریں یا نہ کریں، آپ کے دل پر اب کوئی بوجھ نہیں رہنا چاہیے۔ اجوا ہلکا سا مسکرا کر بولی، بات صرف میرے دل کے بوجھ کی نہیں ہے، جانتی ہو، اس سے راستہ الگ کرنے کے باوجود میں اسے خود سے الگ نہیں کر سکا تھا۔ میرے ماموں نے بہت محبت اور شفقت دی مجھے، کھلے دل سے میرا استقبال کیا، مجھے ہر معاملے میں سپورٹ کیا۔ بڑے ماموں اور ممانی نے کبھی بھی یمنا آپی، یاقوت، دانی اور مجھ میں فرق نہیں رکھا۔ میں اپنے ماموں کے لیے ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھا۔ سب نے اپنی محبتوں کے خزانے مجھ پر نچھاور کیے اور آج تک کرتے ہیں۔ مجھے گھر چھوڑ کر آنے کے اپنے فیصلے پر آج بھی فخر ہے، اور یہ فخر فاطمہ کی مرہون منت ہے۔ اتنے پیار کرنے والے، قدر کرنے والے رشتوں کے درمیان رہتے ہوئے میں جب جب اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں تو فاطمہ کو یاد کرتا ہوں۔ اگر اس رات وہ مجھے نہ ملتی، میرے سوئے ہوئے ضمیر اور اعصاب کو جگا کر میری حوصلہ افزائی نہ کرتی، تو شاید میں آج یہاں تک نہ پہنچتا۔ اپنے ماموں کے درمیان رہ کر میں نے اپنی شخصیت کو بدلتے دیکھا، اپنی کالج کی پڑھائی شروع کی، اور 2 سال کے عرصے میں نے فاطمہ کو ڈھونڈ لیا۔ کیسے ڈھونڈ لیا اور کیوں ڈھونڈا ہے؟ اجوا کچھ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ نہ ڈھونڈتا تو کیا کرتا؟ وہ ڈائن بن کر میری زندگی میں آئی تھی، اور ڈائن جس کے پیچھے لگ جائے پھر کہاں چھوڑتی ہے اسے؟ تمہیں اپنی دوست کے لیے میرا ایسا کہنا برا لگ رہا ہوگا مگر یہ سچ ہے۔ اجوا کے خفت سے دیکھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، اسے ڈھونڈنا کوئی ایسا مشکل ثابت نہ ہوا۔ اتفاق سے کچھ ایسے دوست مل گئے جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی فاطمہ کے بیک گراؤنڈ جیسا تھا۔ اس کے باپ دادا وغیرہ کا نام ہے سیاست میں۔ اس کے بعد ہی میری زندگی کا معمول سا بن گیا، اس کی نظروں سے چھپ کر اسے دیکھنا، اس کے دن رات سے واقف رہنا۔ وہ بے خبر ہی تھی کہ وہ جسے ڈھونڈتی رہی ہے مسلسل اسی شخص کی نظروں میں ہے۔ اس کا سامنا کرنے کی کبھی ہمت نہ کر سکا، مگر سامنا ہوا تو تمہاری بدولت۔ اس کی خبر رکھنے کے باوجود مجھے کبھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ حاج بھائی فاطمہ یا اس کے خاندان سے کوئی واقفیت رکھتے ہیں۔ اور تمہیں بتاؤں کہ یہاں سب جانتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک لڑکی موجود ہے۔ یمنا آپی کو تو انتظار ہے کہ کب میں اس لڑکی کو ان سے ملواؤں گا۔ فاطمہ کے بارے میں یہاں یاقوت کے سوا میں نے کسی کو تفصیل نہیں بتائی۔ اب یاقوت کے علاوہ تم ہو جو سب کچھ جانتی ہو۔ پھر اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اجوا نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ ارادے بہت نیک ہیں، تم اس کو مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی کرو، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر والے کہیں دوبارہ سے زبردستی اس کی شادی کروانے پر نہ تیار ہو جائیں۔
میں چاہتا ہوں کہ تم اور آپی جلد از جلد میرے لیے اس کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر جاؤ۔ واقعی بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ اجوا خوشگوار حیرت سے بولی۔ لالین کے تو فرشتے بھی راضی ہوں گے، آپ مجھ پر چھوڑ دیں سب۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، بس ایک مٹھائی کی کمی ہے اس وقت مٹھائی تو یاقوت کے روم فریج میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ غازی کے کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بتا رہا تھا وہ مجھے، ہر جمعرات کو جو مٹھائی اس کے لیے آتی ہے، اپنی بے نیازی میں تم اس کے منہ پر وہ مٹھائی قبول کرنے سے ہی انکار کر دیتی ہو۔ بری بات ہے ویسے، یمنا آپی کو راضی رکھنے کے لیے کب تک اس بیچارے کا دل دکھاتی رہو گی؟ ہو جاتی ہے غلطی، غصے میں سخت باتیں نکل جاتی ہیں زبان سے۔ غازی نے بولتے ہوئے رک کر لاؤنج میں آتے یاقوت کو دیکھا۔ لیجئے، آپ پہنچے حضرت، ان کے تیوروں سے لگ رہا ہے صبر کی حد ہو چکی ہے، یہ مجھے اب ساتھ لیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ غازی کے مسکراتے لہجے پر اجوا نے ایک بار پھر یاقوت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بر وقت آئے ہو تم، اجوا بہت خوش ہے اور میں بھی۔ مٹھائی کے بغیر ہماری خوشی ادھوری ہے، مہربانی کرو اور اپنے روم فریج سے مٹھائی ہم دونوں کے لیے لے آؤ۔ غازی کے چلانے والے مسکراتے لہجے پر یاقوت نے ایک نگاہ لا تعلق بیٹھی اجوا کو دیکھا۔ کیوں؟ ایسی کون سی خوشی مل گئی بیٹھے بٹھائے کہ جو لوگ مٹھائی پیش کرنے پر بھی منہ پھیر لیتے تھے، آج اسی مٹھائی کے لیے ان کی ناک کٹ گئی؟ یاقوت کے طنزیہ لہجے پر اجوا کے تاثرات بگڑے تھے، ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ غازی، آپ شوق سے کھا لیجئے گا مٹھائی، مجھے تو اب اس کی طلب یا ضرورت نہیں۔ تیز لہجے میں غازی سے مخاطب ہو کر وہ پھر کسی بھی جانب دیکھے بغیر لان سے نکلتی چلی گئی۔ ضروری تھا اس وقت طنز کے نشتر چلانا، پھر ناراض کر دیا اس کو۔ غازی نے خشمناک لہجے میں سے گھرکا۔ اس کی فکر چھوڑو، تم فوراً اوپر چلو اور وہ ساری گفتگو منوان مجھے سناؤ جو پچھلے 1 گھنٹے 15 منٹ اور 5 سیکنڈ تک اس کے اور تمہارے درمیان ہوتی رہی ہے۔ چلو فٹافٹ، ورنہ رت جگہ میں ہی گزر جائے گی یہ رات۔ چلو بھائی، تم سے کچھ چھپا کر مجھے اپنی زندگی اجیرے نہیں کرنی۔ یاقوت کی وارننگ پر ہنستے ہوئے غازی اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ ٹیرس کی کھلی اور سرد فضا میں آج اس نے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ غازی کو بھی خبر تھی کہ وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ بازو میں لگے کچھ سٹچز کھل چکے تھے اور کچھ خراب ہونے کی وجہ سے کھل نہیں سکے تھے، کافی اذیت کا باعث بن گئے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے وہ سویا تھا۔ غازی نے اسے بیدار ضرور کیا، مگر اس کے ناساز طبیعت کے باعث اسے گھر میں ہی نماز ادا کرنے کی تلقین کر گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ چائے کی طلب میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے اسے نیچے اجوا باہر کی سمت جاتی نظر آئی۔ نیچے پہنچ کر وہ کچن کی سمت جانے کے بجائے یوں ہی اجوا کے پیچھے باہر نکل آیا۔ وہ برآمدے میں نہیں تھی۔ صبح کا مدھم اجالا ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ برآمدے کے سٹیپس اترتے اس کی متلاشی نظریں اجوا تک گئی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ دنگ ہوا تھا۔ دائیں جانب وہ اس کے چچا کے پورشن کے اسی عقبی حصے کی سمت جا رہی تھی جہاں بیکار اشیاء پڑی تھیں۔ وہ عقبی حصہ تنگ اور بند گلی کی طرح تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اجوا اس سمت جا رہی تھی۔ یاقوت کا چونک اٹھنا ٹھیک ہی تھا، توقع کے عین مطابق وہ اس عقبی حصے میں غائب ہو چکی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر یاقوت برق رفتاری سے دوڑتا اس عقبی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ عقبی حصے میں صبح کا مدھم اجالا ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ تاریکی میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے بغور وہاں اجوا کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر تاریکی مزید بڑھ گئی۔ گھر کی عقبی دیوار پر ہاتھ رکھے وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک تاریکی اس کی آنکھوں کے سامنے سے چھٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلایا منظر واضح ہونے لگا۔ اگلے ہی پل وہ ششدر رہ گیا۔ بڑا ہی سرسبز اور حد نگاہ تک پھیلا خطہ تھا۔ پھل پھول سے سجے درخت، رنگ رنگ کے پھلوں کی کنج اور ان پر منڈلاتی خوشنما تتلیوں کے غول کے غول، دور اونچائی سے گرتے آبشار کی موسیقی بکھیرتی مدھم آواز میں خوش رنگ اور نایاب پرندوں کی چہکاریں بھی شامل ہو رہی تھیں۔ رنگین پتھروں پر بہتے جھرنے کی کھنکتی آواز اس ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھرنے کے شفاف پانی میں منہ مارتے ہرنوں پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اتنے حسین ہرن نہیں دیکھے تھے۔ اس خطے میں درختوں پر اڑتے سریلے پرندے بھی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ کیسا سحر انگیز خطہ تھا جہاں بہار کے تمام رنگ بکھرے تھے، کیسا جنت نظیر نظارہ تھا کہ یہیں اس منظر میں مر کر امر ہو جانے کی خواہش دل میں جاگنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ اپنی عجیب ہوتی کیفیت سے باہر آنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لیں اور اللہ کا نام لے کر اپنے سیدھے ہاتھ سے زوردار انداز میں
3 بار دل کے مقام کو تھپ تھپایا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی چچا کے پورشن کی عقبی دیوار پر ٹکا تھا۔ دور تک جاتی، اس دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی اجوا اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ اس سے پہلے کہ یاقوت اس کی جانب بڑھتا، یہ اسے پکارتا۔ اجوا خود ہی شاید واپسی کے ارادے سے پلٹی۔ یاقوت پر نگاہ پڑنا یقینی تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو ساکت ہوئی۔ اگلے ہی پل یاقوت نے تیزی سے اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک تھا۔ جب وہ قریب پہنچی، چلو جلدی میرے پیچھے، گھبرائے انداز میں عجلت میں بولتی، وہ یاقوت کا ہاتھ پکڑے تیزی سے عقبی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی اسی تاریک حصے کی جانب بڑھ گئی، جس میں سے گزر کر وہ یاقوت کے ہمراہ واپس گھر کے عقبی تنگ حصے سے باہر نکل آئی تھی۔ میری بے خبری میں میرا پیچھا کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ شدید برہمی سے بولتی اسے حیران کر گئی۔ میں کیا ثابت کروں گا؟ میں تو جاننا چاہتا ہوں یہ سب کیا تھا۔ یاقوت کے کہنے پر وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتی جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر یاقوت بے اختیار اس کا ہاتھ گرفت میں لیتا روک چکا تھا۔ ہو سکتا ہے میں نے غلط کیا ہو، مگر میں تم سے جاننا چاہتا ہوں یہ سب کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ یکلخت ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جو ایک کراہ کے ساتھ اپنا زخمی بازو تھامے درد کی لہروں کو ضبط کر رہا تھا۔ مجھے معاف کرنا، غصے میں خیال ہی نہیں رہا، میرا ہاتھ کیا بہت زور سے لگا تھا؟ وہ ندامت سے چور لہجے میں بولی۔ اب کیا کہوں تم سے؟ شدید تعصب سے اس کو دیکھتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ یاقوت رکو، میری بات سن لو۔ وہ شرمندگی کے باوجود اسے یوں جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تمہیں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اجوا۔ جانے کیوں ہم دونوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ غلطی تمہاری نہیں ہے، سب میرے ہی دماغ کا خب تھا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ محبت جیسا کوئی جذبہ میرے لیے تمہارے دل میں نہ کبھی تھا اور نہ ہے۔ تم نے اپنے کسی عمل کسی بات سے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے دل میں میرا کوئی خاص مقام بھی ہے یا نہیں، مگر مجھے نظر انداز کر کے، اپنے قدم پیچھے ہٹا کے تم نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ میرے علاوہ سب اہمیت رکھتے ہیں تمہاری نظر میں۔ میں تو یوں ہی تمہارے گلے کا ہار بننے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور تم مربت میں مجھے برداشت کرتی رہی ہو۔ یہی سچ ہے، ورنہ مجھے نظر انداز کر کے میری ہی نظروں کے سامنے باقی سب سے ہنس کر بات کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اچھا ہوا کہ تم نے بروقت میری تمام خوش فہمیوں کو مایوسی میں بدل کر مجھے میری حد اور حیثیت کا اندازہ کروا دیا۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ دھیمے مگر بھڑکتے لہجے میں بول کر رکا نہیں، جبکہ اجوا ساکت کھڑی بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ عجیب بےقلی اور اضطرابی کیفیت آ رہی تھی، بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھیں، دل بھر آ رہا تھا، مگر اسے اپنا کرب چھپا کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنے کی جیسے خود کو اذیت سے گزارنا ہی تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت کچھ کھو دیا، سب کے دل میں گھر کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کی دنیا کو ویران کر لیا تھا۔ کتنی آسانی سے گوا دیا تھا اسے، جس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھنا اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دینے کے مترادف تھا۔ وہ اس کی زندگی میں، اس کے دل میں آنے والا پہلا اور آخری شخص تھا جس نے اس کی روح کو چھوا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس پیارے انسان کو داؤ پر لگوا گئی تھی، جو اس کے لیے آتی جاتی سانسوں سے بڑھ کر اہم اور قیمتی تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو بدظن تھا، اس کا بدگمان ہونا جائز تھا۔ اس مقام تک اسے لے کر آنے کی ذمہ دار وہ خود ہی تو تھی۔ اس کا ہر الزام وہ چپ چاپ سہ سکتی تھی، مگر یہ الزام تو سہانے روح تھا کہ اسے یاقوت سے محبت نہیں۔ وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر وہ اذیت سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اسے یاقوت سے بات کرنی تھی، ہر صورت۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی اور پھر ایک فیصلہ کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، 3 بھی بج چکے ہوتے تو بھی وہ یاقوت کے کمرے میں جا کر اس سے بات کرنے کا تہیہ کر چکی تھی، مگر کمرے سے باہر آتے ہوئے اس نے اوپر سے ہی دیکھا یاقوت لاؤنج سے گزرتا، شاید کچن میں کافی کی طلب میں جا رہا تھا۔ یہ غنیمت ہی ہوا، اس کے پیچھے جانے کی بجائے وہ سیڑھیوں کی طرف آ کر وہیں سٹیپس پر بیٹھی یاقوت کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود یاقوت واپس نہیں آیا، کہیں وہ عقبی دروازے سے باہر چہل قدمی کے لیے نہ نکل گیا ہو۔ یاقوت کو عادت تھی آدھی رات میں باہر واک کرنے کی۔ یہ خیال آنے کے بعد وہ پھر رہ نہ سکی۔ کچن کی طرف آتے ہوئے اسے مزید حیرت ہوئی۔ کچن کی لائٹس آف تھیں۔ لائٹ آن کر کے اس نے پچھلی طرف کھلنے والے دروازوں کو دیکھا جو اندر سے لاک تھا۔ لائٹ آف کرتی وہ پلٹ کر ڈائننگ ہال میں آ رکی۔ یاقوت اگر باہر نہیں گیا تو پھر یقیناً سامنے والے اسٹڈی روم میں تھا، جو عموماً لاک ہی رہتا تھا۔ حاج کبھی کبھی اسے ڈائننگ روم کے طور پر اپنے کچھ مخصوص دوستوں کے لیے استعمال کر لیتے تھے،
اس اسٹڈی روم کا دروازہ ایک عقبی حصے کی جانب کھلتا تھا، سو ملنے والوں کی آمد و رفت اسی دروازے سے ہوتی تھی۔ اسٹڈی روم بالکل الگ تھلگ تھا، تو گھر کے بھی افراد کو یہاں غیر ضروری آنے جانے کی عادت نہ تھی۔ وہ خود بھی شاید ایک بار ہی وہاں کی صفائی کروانے کی غرض سے گئی تھی، جس کے بعد حاج نے اسے وہاں کی صفائی وغیرہ کروانے سے منع کر دیا تھا۔ بقول ان کے اسٹڈی میں ان کے آفس کی ضروری فائلیں ہوتی ہیں، وہ ادھر ادھر نہ ہو، اس لیے وہاں کی صفائی کی ذمہ داری وہ خود ہی پوری کر لیتے تھے۔ اجوا کو خود بھی اس الگ تھلگ سناٹے اور خاموشی میں گھرے اسٹڈی روم میں جا کر کتابیں دیکھنے یا پڑھنے کی خواہش کبھی نہیں ہوئی۔ ویسے بھی اس روم کی چابی حاج بھائی کے پاس ہوتی تھی۔ اسٹڈی روم کے دروازے پر دستک دے کر وہ منتظر رہی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ 2 بار یہ عمل دہرانے کے بعد بھی دروازے کا نہ کھلنا اسے حیران پریشان کر گیا۔ اسے پورا یقین تھا اندر یاقوت موجود ہے۔ اپنے تجسس سے مجبور رہ کر ڈور نوب کو دھیرے سے حرکت دے کر اس نے دروازے کو تھوڑا کھول کر اندر جھانکا۔ اس کی متلاشی نظریں اس جانب ٹھہر گئیں جہاں وہ یقیناً یاقوت ہی 2 زانوں بیٹھا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی سمت تھی۔ ایک پل کو رک کر اس نے اپنے سلیپرز باہر ہی اتارے اور اندر داخل ہو گئی۔ دبی اس کارپیٹ پر اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں ابھری۔ دبے قدموں آگے بڑھتی وہ حیران ہو رہی تھی۔ یاقوت سے ہاتھ بھر کے فاصلے پر جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ اگر وہ یہاں عبادت کی غرض سے موجود تھا تو جائے نماز سے ہٹ کر کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اسے تو یاقوت کا یوں سر جھکائے بے حس و حرکت بیٹھنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر رکی، وہ اسے دیکھتی منتظر رہی، مگر پھر اسے آگے بڑھنا پڑا۔ یاقوت دھیمی آواز میں اسے پکارتی وہ جائے نماز کے بالکل قریب بیٹھ ہی رہی تھی کہ یکدم بہت قریب سے ایک غضبناک کڑکتی آواز اس کے ہوش اڑا گئی۔ بیٹھتے بیٹھتے رک کر دور ہٹتے ہوئے وہ بری طرح گرنے والے انداز میں یاقوت کے برابر آ بیٹھی کہ وہی غسیلی آواز گونجتی اس کی چیخیں خوف سے بلند کر گئی۔ سرت سے اپنا بازو آگے کرتے ہوئے یاقوت اسے اپنے پیچھے پشت کی طرف کر گیا۔ اس کی پشت سے لگی، وہ خوف و دہشت سے کانپتی کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ 2 بار سنائی دینے والی غیظ و غضب میں بھری اس کی آواز میں کیا کہا گیا تھا، اسے کچھ نہیں سمجھ آیا، کیونکہ وہ زبان اس کے لیے غیر منوس تھی۔ چند سیکنڈ میں 2 بار اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ حواس مختل تھے، دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اجوا چلو اٹھو، باہر چلنا ہے۔ چند لمحوں بعد یاقوت دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جس کا بازو اور شرٹ جکڑے پشت پر چھپی ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھتے یاقوت نے اسے بھی اٹھنے میں مدد دی، جو اپنے مڑ جانے والے پیر کی تکلیف بھلائے اس سے پہلے ہی باہر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کچن کی لائٹس آن کرتا وہ اسے ساتھ لیے ٹیبل تک آ گیا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسے کرسی پر بٹھا کر وہ اس کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ پانی کا 1 گلاس کافی نہیں تھا، حلق خشک ہو رہا تھا جیسے کانٹے اگائے ہوں۔ 2 گلاس پی کر اس کے حواس کچھ بحال ہوئے اور پھر یاقوت کی تسلی تشفی دیتی آواز اس کا خوف دور کر گئی۔ اس کے قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھتے یاقوت نے خالی گلاس اسے لے کر ٹیبل پر رکھنے کے بعد دوبارہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیسی آواز تھی؟ کون تھا وہاں تمہارے علاوہ؟ سوال کرتے ہوئے اجوا کی سرگوشی نما آواز لرز رہی تھی۔ میاں جی تھے، مہمان ہیں میرے، ملنے آتے رہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اسے دنگ کر گیا تھا۔ مجھے کیوں نظر نہیں آئے؟ اب تم تو یہ سوال نہ کرو، یاقوت نے کہا۔ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، مجھے نظر آ رہے تھے، کافی تھا۔ تمہیں نظر آتے تو تمہیں ان کے قریب بیٹھنے کی جسارت کرتی؟ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ تم اندر داخل ہو چکی ہو۔ میں نے 3 بار دستک دی تھی، تم باہر آ کر مجھے بتا تو دیتے۔ اجوا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے دستک کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ میاں جی کو گفتگو کے دوران اس طرح کی مداخلت پسند نہیں۔ میں نے یہی سوچا جو ہوگا جواب نہ پا کر چلا جائے گا۔ اس کے اندر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ دروازہ میں نے اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ یاقوت کے آخری جملے پر وہ خود ششتر رہ گئی تھی۔ اس دروازے کے 2 لاک ہیں اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں نے دونوں لاک خود لگائے تھے۔ اب تم مجھے بتاؤ تم اندر کیسے داخل ہوئی؟ یاقوت کے خطرناک سنجیدہ تاثرات پر اس کا چہرہ مزید اتر گیا۔ مجھے نہیں پتا دروازہ کیسے کھل گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم اسٹڈی روم کے اندر ہو۔ اوپر سے میں نے تمہیں اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ مجھے یہی لگا تم کافی بنانے کچن میں گئے ہو۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی، اس لیے تمہارے پیچھے آنا پڑا۔ کچن میں تم تھے نہیں تو میں اسٹڈی کی طرف چلی گئی۔ دستک کا جواب نہ ملا تو میں نے دروازہ کھولا اور وہ کھل گیا۔ اجوا کے لہجے کی سچائی کو محسوس کرتا وہ چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ اس کی خاموشی پر اجوا نے پوچھا تھا۔ 100% یقین ہے، مگر تم
ان کرامات سے اتنی انجان ہو، یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ کیا ایسا پہلے کبھی ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ لاک دروازے یوں ہی بے خبری میں تم سے کھل گئے ہوں؟ یاقوت کے کھوجتے لہجے پر اس نے ایک پل کو کچھ سوچا تھا۔ امی جب حیات تھی تو ایک بار ایسا ہوا تھا، میں بابا صاحب کے گھر سے اپنے گھر گئی تو امی مجھے صحن میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ دروازے کی کنڈی انہوں نے لگائی تھی۔ پھر میں اندر کیسے داخل ہوئی؟ مگر پھر وہ خود ہی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ہی کنڈی ٹھیک نہ لگائی ہو۔ اس کے بعد 2-3 بار ایسا ہوا کہ شرمین بھابھی مجھے گھر میں دیکھ کر چونک گئی، لیکن ان کو زیادہ حیرانی اس لیے نہیں ہوئی کہ بچے ہیں گھر میں، دروازہ کھول کر بند کرنا بھول گئے ہوں گے۔ میں نے بھی کبھی اس پر غور نہیں کیا، وہ سادگی سے بولی تھی۔ اور جو آج صبح ہوا اس کے بارے میں کیا کہو گی تم؟ ظاہر ہے وہ سب بھی پہلی بار نہیں ہوا ہے، تم پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے وہاں جا کر واپس آتی ہو۔ یاقوت کے قطعی لہجے پر وہ فوری طور پر کچھ بول نہیں سکی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں بابا صاحب اور شاہ صاحب کی وجہ سے تم پر مہربانیاں ہیں، مگر ہر مہربانی پر فیض اٹھانا ضروری نہیں۔ شکر گزاری کے ساتھ اپنے قدم روک لینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ تم اس دنیا کی نہیں ہو جہاں جانے کے راستے تمہارے لیے کھل جاتے ہیں، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں وہاں سے واپسی کا راستہ ہی نہ ملے۔ بابا صاحب ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہیں تحفظ دینے کے لیے موجود نہیں رہیں گے۔ تمہیں اپنی حد، اپنے تحفظ کا خود خیال رکھنا ہوگا۔ ان کی دنیا میں جا کر واپس آ جانا بہت خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ جا کر واپسی ہر کوئی نہیں آتا۔ یاقوت، اتنا کچھ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ کبھی کبھی اتنے اچھے منظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ دل بار بار وہاں جانے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن میری نیت میں چند قدم جا کر بس وہاں سے نکل جانے کی ہوتی ہے۔ زندگی کے اتنے سال اس قصبے کے مخصوص حصے میں ہی چکراتے چکراتے گزر گئی۔ دنیا کو دیکھنے کی خواہش دل میں ہی دبی رہی۔ میرے لیے تو یہی کھلتے منظر بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے تو علم ہی نہیں یہ میری دنیا کے منظر ہیں یا کسی اور دنیا کے۔ یہ جو بھی ہے اجوا، بس یہ یاد رکھو کہ فطری نہیں ہے، تمہیں سب سے بچ کر چلنا ہوگا۔ ایک نارمل زندگی گزارنی ہے تمہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا سے ہم دونوں مل کر دنیا دیکھیں گے۔ ہر سال میں تمہیں دنیا کے اس حصے میں لے جاؤں گا جہاں تم جانا چاہو، لیکن بس تمہیں ایسی کسی بھی جگہ کی طرف بڑھنے سے رکنا ہوگا جو تمہیں اس دنیا سے کہیں اور لے جائے۔ میں اب احتیاط کروں گی، اب کسی ایسی جگہ نہیں جاؤں گی۔ وہ خوشی سے کھلتی مسکراہٹ کے ساتھ یقین دلا رہی تھی۔ تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا، کیونکہ ایک سچ تو یہ بھی ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یاقوت کے سنجیدہ گمبھیر لہجے پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پلکیں نہیں جھپک سکی تھی۔ تم بے شک سب کی خوشی کی خاطر مجھ سے دستبردار ہونے کا جبر خود پر کر ڈالو، مگر میں ساری دنیا کے بدلے بھی تم سے دستبردار نہیں ہونے والا، وہ مضبوط لہجے میں سے بتا رہا تھا، جو اس بار کچھ ندامت سے نگاہ چرا گئی تھی۔ سنو، شاہ صاحب سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی تھی تم نے؟ یاقوت کے اس غیر متوقع سوال پر وہ چونک کر دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو، سب جانتا ہوں میں، جو پوچھا اس کا جواب دو، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ پہلی بار میں ہی اس طرح رات میں بابا صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے باغیچے میں چھپ کر شاہ صاحب کا انتظار کرنے پر بہت ڈانٹ پڑی تھی ان سے۔ نانا جان بھی بہت ناراض ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیسے سب کو میری حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ دوبارہ کیا خواہش کرتی شاہ صاحب سے ملنے کی؟ وہ شرمندگی اور خفت سے بولی تھی۔ اس رات شاہ صاحب تمہارے لیے ایک تحفہ چھوڑ گئے تھے، تمہارے دیے گئے گلاب کے پھول کے بدلے۔ تحفہ انہوں نے کیا بابا صاحب کے حوالے، تو کیسے کسی کو تمہاری اس حرکت کا پتہ نہ چلتا؟ یاقوت کے سنجیدہ لہجے پر وہ بس دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ شاہ صاحب نے تمہیں جو تحفہ دیا تھا وہ اس وقت بھی تمہارے کمرے کی وارڈروب میں سرخ مخملی باکس میں رکھا ہے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ حیران پریشان ہوتی وہ مزید ضبط نہ کر سکی۔ بہت قیمتی اور نایاب موتیوں کی تسبیح ہے وہ۔ یاقوت نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہ تھا، جبکہ اجوا خاموش ہی رہی۔ میاں جی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا پوچھوں؟ میرا تو اب تک دم خشک ہے، انجانے میں بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ کس زبان میں کیا بول رہے تھے؟ مجھے تو بس یہ محسوس ہوا کوئی بہت غصے میں مجھ پر برسا ہے، 2 بار۔ تمہیں کچھ پتہ ہے وہ کیا بول رہے تھے؟ وہ تشویش اور سہمی انداز میں بولی تھی، جبکہ یاقوت بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ دور ہٹ جاؤ، یہ کہا تھا۔ یاقوت کے بتانے پر وہ چند لمحوں کے لیے سن سی ہو گئی۔ پھر دوبارہ بھی تو کچھ کہا تھا، وہ مری مری آواز میں بولی۔ دوبارہ یہ کہا تھا کہ دیکھتی نہیں ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ مسکراہٹ نہ چھپا سکا تھا۔ سب تمہارا قصور ہے، مجھ پر کوئی وبال نہ آئے، سنبھال لینا تم۔ اس کے روحان سے خفت زدہ انداز پر یاقوت نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم کیسے سمجھ گئے ان کی زبان؟ وہ ایک دم سوال کر گئی۔ ان سے ہی سیکھی ہے، میاں جی میرے دادا جان کے ساتھ تھے۔ ان کے انتقال سے پہلے
میاں جی نے ان سے اجازت لے لی تھی کہ وہ کبھی کبھی ان کے خاندان کی خیر خیریت دریافت کرنے میرے ابو کے پاس آیا کریں۔ یہ بس دادا جان سے ان کی محبت ہی تھی۔ ابو کی زندگی میں انہوں نے میرے پاس آنے کی اجازت لے لی، کبھی کبھی آ جاتے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے۔ میاں جی کا تعارف بتاتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے واپس اسٹڈی میں جانا ہے، فجر کی نماز کے بعد ملتا ہوں تمہیں، اب تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ یاقوت، میں نے بتایا تھا تمہیں کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کرسی سے اٹھتی وہ بولی تھی۔ ابھی کرنی ہے بات؟ وہ جاتے جاتے رکا۔ نہیں، ابھی تم جاؤ، نماز کے بعد میں باہر انتظار کروں گی تمہارا۔ تم میرا انتظار کرو گی؟ یاقوت نے جس طرح ضرورت سے زیادہ حیرانگی سے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا، وہ بے ساختہ دبی دبی ہنسی کے ساتھ اس کے پیچھے ہی کچن سے نکل گئی تھی۔ کوئی مسلسل دروازے پر دستک دیتا بالآخر اس کی نیند میں خلل ڈال گیا تھا۔ بیدار ہوتے ہی پہلی بات یہی دماغ میں آئی کہ فجر کی نماز کے بعد اجوا اس کا انتظار کر رہی ہوگی، جبکہ وال کلوک میں 12 بج چکے تھے۔ ہڑبڑاؤ انداز میں ہاتھوں سے بال سوار تھا، وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھا۔ سامنے ہی غازی کھڑا تھا۔ چھٹی کا دن کیا سوتے ہی گزارنا ہے؟ اب جلدی فریش ہو کر آپ ہی کے پاس جاؤ، ان کو ابھی ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ غازی نے اسے بھگ سے اڑایا۔ کیا ہوا آپ ہی کو؟ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ سخت پریشان ہوا۔ فکر نہ کرو، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ صبح صبح آپ ہی کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اجوا نے فون پر اپنی دوست سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے ہاسپٹل بلا لیا۔ کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، آپ ہی کا تھوڑا ٹریٹمنٹ ہوا، ابھی واپس گھر آئے ہیں۔ غازی نے تفصیل بتائی تھی۔ کچن میں سے اجوا کی جھلک نظر آئی تو پہلے اسی کی طرف چلا آیا۔ کچن میں داخل ہوا تو نگاہ لالین پر پڑی جو ٹیبل کے گرد بیٹھی تھی۔ سلام خیر خیریت کے بعد یاقوت نے اس سے ہی یمنا کی طبیعت کا پوچھ لیا۔ بھابھی کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، تم ان کے پاس جاؤ، پوچھ رہی تھی۔ لالین کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اجوا بول اٹھی تھی۔ ارے بھائی، خوشی کی خبر تو سنانے تو پہلے بھابھی خود تھوڑا ہی کچھ بتائیں گی۔ لالین کے مسکراتے لہجے پر وہ حیران ہوا تھا، جبکہ اجوا خشمناک نظروں سے لالین کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں ڈاکٹر ہوں اور صاف صاف بتا چکی ہوں کہ رپورٹس کے مطابق بھابھی کے یہاں جڑواں بچوں کی خوشخبری ہے۔ ماشاء اللہ، وہ بے اختیار جس طرح ہکا پکا انداز میں بول کر سرعت سے کچن سے نکلا۔ لالین اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکی تھی، جبکہ اجوا منہ پر دونوں ہاتھ جمائے ہنسی دبانے کی کوشش میں بے حال تھی۔ کھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوتے یاقوت کو دیکھ کر یمنا نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ ٹیشو باکس پکڑے ہاتھ بیڈ کے قریب ہی کھڑے تھے۔ رو کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں آپ کے رونے سے بھائی بھی کتنے پریشان ہو گئے ہیں۔ یمنا کو بازو کے حصار میں اپنے ساتھ لگاتے یاقوت نے ان کو ہاتھ کی طرف متوجہ کیا۔ یہ کہاں سے پریشان نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ میں حال سے بے حال ہو رہی ہوں اور ان کی مسکراہٹیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ یمنا بھرائی آواز میں غصہ کر رہی تھی، جبکہ یاقوت نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے حاج کو دیکھا تھا۔ اب میں کوئی ایسا ناشکرا انسان نہیں کہ تمہاری طرح آنسوؤں سے ٹیشو پیپرز بھگوتا رہوں۔ خشمگین لہجے میں حاج بولے اور ٹیشو پیپر کا باکس یاقوت کے حوالے کیا۔ تبھی ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹرالی کھینچتے اجوا کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی، ڈٹ کر ناشتہ کر لیں، ورنہ آپ جانتی ہیں لالین آج سارا دن یہیں رکے گی۔ بیڈ کے قریب رکتی وہ مسکراتے ہوئے خبردار بھی کر رہی تھی۔ اب میں کچھ کہوں گی اسے تو آپ دونوں کو برا لگے گا۔ روئے روئے انداز میں یمنا نے حاج اور یاقوت کو بھی شکایتی نظروں سے دیکھا۔ کہتے ہیں جو کہنا ہے دل میں نہ رکھیں۔ ٹیشو پیپر سے یمنا کے آنسو صاف کرتا یاقوت بولا تھا۔ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے دعائیں مانگی تھی اپنے بھائی کی خوشی کے لیے، مجھ پر جو گزر رہی ہے وہ تو میں ہی جانتی ہوں نا۔ وہ روحان سے لب و لہجے میں بولتی ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر گئیں۔ آپی، آپ کی اس بات سے تو میں بھی متفق ہوں، میں اسے سزا دیتا ہوں۔ چلو اجوا، چھپکلی بن کر دیوار پر چڑھ جاؤ۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے پر اجوا ہنستے ہوئے تھرموس سے چائے مگ میں نکالنے لگی۔ یمنا کی اس بات سے تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں، ہمارے گھر کے لیے اجوا کے قدم بڑے مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ حاج شفقت امیز لہجے میں بولتے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی مان لیتی ہوں اپنا قصور۔ آپ تینوں مل کر مجھے دینے والی سزا پر بھی متفق ہو جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، مگر پہلے سب ناشتہ کر لیں ورنہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اجوا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم لالین کے پاس جاؤ، ہم ناشتہ کر لیں گے، آج ہی سے سارا وقت دو، اس کو چھوڑ کر کاموں میں نہ لگ جانا۔ حاج نے تاکید کی تھی۔ جی اچھا، لالین کے ساتھ زارا ہے، میں ان دونوں کے پاس ہی جا رہی ہوں۔ بھابھی، ناشتے میں کوئی اور چیز چاہیے ہو تو مجھے بتا دیں۔ حاج سے کہہ کر وہ یمنا سے بولی تھی۔ نہیں بس کافی ہے، تم لالین کے پاس جاؤ، تم دونوں نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ یمنا کے کہنے پر وہ اسپات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ وہ تینوں ناشتہ شروع کر چکے تھے جب یمنا درمیان میں بول اٹھی۔ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اجوا اور یاقوت کا نکاح ہو جائے، جلد از جلد، ساتھ میں نیلی اور یزدان کا بھی نکاح ہو جائے تو اچھا ہوگا۔
2-4 مہینے میں تیاری کر کے رخصتی بھی کروا لیں گے۔ یمنا کی اس غیر متوقع بات پر یاقوت اور حاج دونوں ہی ششدر رہ گئے تھے۔ یمنا، تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ حاج بے یقینی سے بولے۔ جانتی ہوں کیا کہہ رہی ہوں، پہلے کی سب باتوں کو بھول جائیں۔ میں چاہتی ہوں خوشی کے ان کاموں میں مزید دیر نہ ہو۔ بہت سی آس پاس کی نظریں ہیں اجوا پر، میں نہیں چاہتی وہ اس گھر سے کہیں اور رخصت ہو کر جائے۔ یمنا، ابھی تم بہت جذباتی ہو کر یہ بات کر رہی ہو، بہتر ہے اس بارے میں بعد میں بات کرنا۔ حاج بول اٹھے تھے۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سب کچھ بھول کر بھی اپنا خیال رکھیں۔ یاقوت نے کہا، میں جانتی ہوں آپ دونوں میری بات کو مشکوک نظروں سے ہی دیکھیں گے، مگر میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ بس اب اگلے ہفتے میں ہی نکاح کا دن رکھ لیں، اس کے بعد غازی کی بھی خیر خبر لینی ہے مجھے۔ پتہ نہیں کس لڑکی کو دل میں بسا رکھا ہے جو بس اس کو نظر آتی ہے، ہمیں تو اس کا سایہ تک نہیں نظر آتا۔ یمنا پوری پلاننگ کر کے بیٹھی تھی۔ اب اس لڑکی کا سایہ دیکھ کر کیا کریں گی، وہ تو آپ کی نظروں کے سامنے ہی ہے آج۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے پر یمنا کے ساتھ ساتھ حاج بھی چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ دیکھو، آج میں تمہیں یہاں سے ایسے نہیں جانے دوں گی۔ غازی نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، وہ تمہارے لیے اپنے دل میں چھپی خواہش اور ارادے سے بھی مجھے آگاہ کر چکے ہیں۔ ان کو یقین ہے تم میری خاطر ہی صحیح لیکن ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ اجوا، تم بہت اچھی طرح غازی کا موقف مجھے سمجھا چکی ہو۔ میرے دل سے شکوہ شکایت ختم کرنے کے لیے یہ اتفاق ہی کافی تھا کہ کس طرح قدرت اسے اچانک اتنے برسوں بعد میرے سامنے لے آئی۔ جو ہوا اچھا ہوا تھا۔ اچھا ہوا تھا کہ اس بزدل انسان نے بھروسہ توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ لالین تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ لالین، اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کم عمری اور بے سائبانی کے دور میں غازی نے جو فیصلہ کیا تھا وہی مناسب تھا تو تمہیں اس بات پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے تو یہ ان کی خودداری تھی، بزدلی نہیں۔ تم جن حالات میں ان سے ملی تھی اس وقت وہ ان حالات کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس وقت تم ان کے لیے بہت حساس تھی، وہ نہیں تھے۔ ہم زبردستی اپنی خواہش کے مطابق کسی کو نہیں چلا سکتے۔ اس وقت ان کو جو ٹھیک لگا وہ انہوں نے کیا۔ اپنے لیے ہر انسان کو بہتر سے بہتر راستہ منتخب کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی، اس کا احساس ہے ان کو۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں پنپنے والے جذبے ان کو کبھی تم سے غافل نہیں کر سکے۔ وہ تو آج بھی بہت احسان مند ہیں تمہارے، حالانکہ تم اپنے گھر میں بے پناہ دے کر اور بحفاظت تمہیں اپنی منزل تک لا کر وہ حساب برابر کر چکے تھے۔ جو گزر گیا اسے بھول کر آگے بڑھو۔ میں غازی کو یہاں بھیج رہی ہوں، وہ تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ سنو، ایک بار ان کو بات کرنے کا موقع دو، یہ بعد میں پچھتانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اجوا کے قطعی لہجے میں سمجھانے پر لالین نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا کر رضامندی دے دی، جبکہ اجوا مسکرا کر اس کے سامنے سے ہٹ کر ٹیرس سے چل گئی۔ ٹیرس کی آہنی باؤنڈری کے قریب کھڑی وہ قدموں کی آہٹ سن چکی تھی مگر اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ فاطمہ، تمہیں اجوا نے اگر زبردستی مجھ سے بات کرنے پر مجبور کیا ہے تو مجھے بتا دو۔ گمبھیر لہجے پر لالین اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو کیا کر لو گے؟ بات کیے بغیر واپس چلے جاؤ گے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میں پھر بھی اپنی بات کروں گا۔ کبھی کبھی اپنی منمانی کر لینی چاہیے، بلکہ کر ہی لینی چاہیے۔ میں پہلے ہی بہت سے اندیشوں میں الجھ کر وقت برباد کر چکا ہوں۔ غازی کے گہرے سنجیدہ لہجے پر لالین نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ کوئی حیثیت نہیں تھی ان اندیشوں کی، میرے دن رات کی خبر رکھتے رہے تھے تم۔ کیا ہو جاتا اگر ایک بار سامنے بھی آ جاتے؟ کم از کم مجھے یہ تسلی تو ہو جاتی کہ تم صحیح سلامت ہو۔ بہرحال تمہیں جو بہتر لگا تم نے کیا۔ میرے دل میں کوئی شکایت تھی بھی تو اب نہیں ہے، وہ بولی تھی۔ تم یقین کرو یا نہ کرو مگر یہ سچ ہے کہ میں تمہاری طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ ہی سے حاج بھائی سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی اس سے پہلے کہ میں تم تک پہنچتا۔ تم اچانک اجوا کے ساتھ میرے روبرو تھی۔ شاید ہمارے درمیان یوں ہی اچانک مل کر اچانک بچھڑنے کا ناطہ قدرت کی طرف سے ہے، وہ بولی تھی۔ نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوگا، نہ میں کہیں جا رہا ہوں اور نہ ہی تم۔ اس دن تم سے الگ ہو کر بھی میں کبھی الگ نہیں ہو سکا۔ تم میرے ساتھ تھی، اتنے برس تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتے، تمہیں سوچتے ہوئے گزارے ہیں کہ اب کسی اور کی طرف دیکھنے، کسی کو سوچنے کا تصور بھی نہیں۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں کہ لالین نگاہیں چرا گئی۔ اب اس سب میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ بس اتنی اجازت دو کہ آپ ہی اور اجوا میرے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر جائیں۔ میں تمہاری رضامندی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بغور اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھتا بولا۔ بڑھاؤ قدم، کوئی نہیں روک رہا، لیکن منزل پر پہنچ کر غائب نہ ہونے کا وعدہ کرو گے تو ہی اجازت مل سکے گی تمہیں مجھ سے، وہ کچھ خفت امیز لہجے میں بولی تھی۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اب میں اول درجے کا احمق نہیں رہا، سمجھدار ہو چکا ہوں۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، مگر مجھے تو وہی اول درجے کا احمق پسند تھا۔ تم جیسے سمجھدار جاسوس کا مجھے کیا کرنا ہے؟ لالین کے خشم کی لہجے پر وہ بس گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ عصر کی اذان میں ابھی وقت باقی تھا۔ فضا میں سورج کی گرمی کے ساتھ ساتھ خوش الحال پرندوں کی چہچہاہٹیں بہت بھلی محسوس ہو رہی تھیں۔ مسجد کی صحن کی دیوار پر بکھری نرم دھوپ سونے کی طرح چمکتی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مسجد کے صحن میں ہی امام صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور حیرت سے ان کے پرنور چہرے پر نمایاں ہوتی مسکراہٹ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ ریوڑیاں کھائی ہوئی ہیں اس نے، پھر اس میں حیرت کیوں کہ دیواروں سے اسے راستے مل رہے ہیں، دوسری دنیا کے دروازے اس کے آنے جانے کے لیے کھلتے ہیں، بقول تمہارے لاک دروازے اس کا ہاتھ لگتے ہی کھل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یقیناً ایسی بہت سی کرامات اس سے منسوب ہوں جن سے وہ خود بھی واقف نہیں۔ تمہیں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اسے کیا کچھ ملا ہے اس سے وہ خود بھی آگاہ نہیں ہے۔ امام صاحب، بات صرف یہاں تک نہیں، اجوا نے مجھے بتایا تھا کہ بابا صاحب نے اسے ہر طرح سے محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی غیر مرئی مخلوق نہ اس کے سامنے آ سکتی ہے، نہ اس سے بات کر سکتی ہے، مگر خالی مکان کی اس چھت پر چادر میں روپوش جو کوئی بھی تھا، اسے میرے ساتھ ساتھ اجوا نے بھی دیکھا۔ وہ میری آواز میں وہ مخلوق اسے مخاطب ہوئی کہ اس کے بعد مجھے تشویش نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یاقوت کے لہجے میں حیرت و تشویش تھی۔ وہ مخلوق دور سے ہی اسی وقت اجوا پر ظاہر ہوئی جب تم بھی اسے دیکھ سکتے تھے۔ وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی اس مکان میں تنہا داخل ہوئی ہے، مگر تب ایسا کچھ نہیں ہوا جبکہ وہ وہاں کسی کی موجودگی کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ جو آیا ہوا تمہاری موجودگی میں آیا ہوا۔ جہاں تک تمہاری آواز میں مخاطب ہونے کی بات ہے تو وہاں اس کی مدد کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ تمہاری آواز سن کر وہ اس مکان سے باہر آئی۔ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس کے سر پر مہربانوں کے دستے شفقت ہیں۔ تمہارے اپنے معاملات اس سے الگ نہیں۔ اس مخلوق کی دنیا میں اس لڑکی کی بہت قدر ہے۔ وہ ان کی نسل کو قرآن کی تعلیمات دیتی رہی ہے، بابا صاحب کی خاص شاگرد ہے، اور بابا صاحب کے مقام کو ابھی تم بھی ٹھیک سے نہیں سمجھے ہو۔ امام صاحب، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اجوا ان سب معاملات سے کسی طرح الگ ہو جائے۔ انجانے میں جو کچھ اسے حاصل ہو چکا ہے وہ اسے بے خبر ہی رہے تو اچھا ہے۔ وہ دوسری دنیا میں آتی جاتی رہے۔ میرا تو اس بارے میں سوچ سوچ کر دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ یاقوت ازحد پریشان ہو کر بولا، جبکہ امام صاحب چند لمحوں تک بغور اسے دیکھتے رہے۔ یاقوت، تم اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ امام صاحب کی اس غیر متوقع بات نے اسے دنگ کیا۔ نکاح ہو جائے گا تو یہ سب معاملات تھم جائیں گے، وہ تمہارے نکاح میں آ جائے گی تو ان سب ماورائی چیزوں سے محفوظ ہو جائے گی، تمہاری تشویش بھی دور ہو جائے گی اور دل کی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ امام صاحب کے آخری جملے نے اسے چونکا دیا تھا۔ دل کی مراد سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کچھ گڑبڑایا تھا۔ اب یہ سوال اس سے کرو جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو میں ہاتھ سے بات کرتا ہوں۔ نکاح کر کے یہ معاملہ ایک طرف کرو، کیوں خود کو ہلکان کیے ہوئے ہو؟ بہت طاقت ہے اس نکاح کے رشتے میں۔ اس لڑکی کی ڈھال تم ہوگے، صرف تم تک ہی وہ محدود رہے گی۔ کسی نقصان یا خطرے کی بات تو اب بھی نہیں، مگر اسے ان سب غیر مرئی معاملات سے الگ رکھنے کے لیے نکاح ہی بہترین حل ہے۔ ویسے بھی اس لڑکی کے تذکرے سن سن کر میرے کان بھی پک چکے ہیں۔ امام صاحب کے ڈپٹنے والے انداز پر وہ شرمندہ ہوا تھا۔ میں آج کا آپ کو یہی بتانے والا تھا کہ گھر میں میری اور اجوا کی شادی کے معاملے پر ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے اطمینان ہوا یہ سن کر کہ نکاح ہونے کے بعد اجوا ان سب معاملات سے دور ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں ایک بار آپ اسے خود تاکید کر دیں کہ وہ اس خالی مکان میں نہ جائے۔ وہ بولا تھا، تم نے اسے منع نہیں کیا تھا؟ امام صاحب پوچھ رہے تھے۔ میں نے اسے منع کیا ہوا ہے، مگر آپ جانتے ہیں اس مخلوق کے لیے کیا مشکل ہے کسی پر حاوی ہو جانا۔ وہ تمہارے باپ دادا کی وفادار ہیں یاقوت، بلا وجہ تم پر بھی حاوی نہیں ہوتے۔ خیر، تمہاری تشویش بھی اہمیت رکھتی ہے۔ نکاح کے لیے اس کے ساتھ مسجد میں آؤ گے نا؟ تاکید بھی کر دیں گے، جسے سمجھا بھی دیں گے۔ اب تو خوش ہو؟ امام صاحب کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ برآمدے میں غازی بے چینی سے ٹہلتا بار بار اپنی ریسٹ واچ میں وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ اجوا کی اجلت کی بدولت آج وہ ہو گیا تھا جس کا وہم و گمان بھی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ یمنا تو اپنی طبیعت کی وجہ سے گھر پر ہی تھی، لیکن حاج اور اجوا نیلی کے ماں باپ اور زارا کو ساتھ لے کر لالین کے گھر پہنچے ہوئے تھے۔ 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے ان سب کو گئے ہوئے۔ اب مزید انتظار کٹھن ہو رہا تھا۔ ناچار اس نے بہت ہمت کر کے لالین کو کال کی۔ سد شکر کہ اس نے کال ریسیو کر لی۔ فاطمہ، سب ٹھیک ہے؟ اتنا وقت گزر گیا، سب ابھی تمہاری طرف ہی ہیں،
ٹینشن سے میرا برا حال ہو رہا ہے، وہ بے اختیار بولا تھا۔ اب اندازہ ہو رہا ہے انتظار کرنا کتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ لالین کے لہجے میں شرارت تھی۔ بہت اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے، ساری زندگی تمہارے سامنے اس انتظار کے لیے سر جھکائے رکھوں گا، بس اس وقت مجھے سکون کی سانس لینے کا موقع دو۔ ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ تو کھڑی ہونے نہیں دی نا؟ وہ تشویشناک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ غازی، تمہیں میرے گھر والے ظالم سماج لگتے ہیں کیا؟ لالین کو اس کی تشویش نے حیران کیا تھا۔ نہیں، مگر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی زیادہ خواہش اور طلب ہو اسی کا ملنا دشوار بن جاتا ہے، ایک امتحان بن جاتا ہے، اور میں تمہارے لیے اب کسی امتحان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسا تھا اس کے لہجے میں کہ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے فاطمہ، تم نے پہلے بھی میری ضائع ہوتی زندگی کو ایک نیا اور کامیاب رخ دیا تھا، اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ بس اس بار فرق یہ ہے کہ میں تم سے الگ ہو کر آگے بڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھ پر بھروسہ ہے تو یہ بے چینی کیسی؟ بے فکر رہو، اس بار تم کیا، میں تو خود تمہاری جان نہیں چھوڑنے والی، لالین نے کہا۔ مجھے تم سے یہ سن کر اچھا لگا، وہ مسکرایا تھا۔ میرے گھر والے حاج بھائی اور اجوا سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، سب کو ابو نے کھانے پر بہت ہی اصرار کے ساتھ روکا ہے، اس لیے اتنا وقت لگا۔ سب اچھی خبر کے ساتھ تم تک پہنچیں گے، فکر مت کرو، ورنہ میں یہاں سب کے درمیان مطمئن کیسے رہوں گی؟ لالین نے سمجھایا۔ میری فکر تو اس دن ختم ہوگی جس دن تم تک پہنچوں گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ وہ گہری سانس لے کر بولتا اس کی دھڑکنوں کو مہکا گیا تھا۔ رات میں سب کی لالین کی طرف سے واپسی ہوئی تو گھر میں مزید خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ لالین کے ماں باپ کی طرف سے ابھی کوئی واضح جواب تو نہیں ملا تھا، مگر جس طرح وہ سب ملے تھے پوری امید تھی جواب مثبت ہی ملنا ہے۔ سبھی گھر میں جمع تھے، ایک ساتھ 3 نکاح ہونے کے دن اور تاریخ تعین کیے جا رہے تھے۔ نیلم کی خوشی دیدنی تھی، چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ اجوا تو دیکھ دیکھ حیران ہوتی تھی کہ وہ کس درجے یزدان پر فدا ہے، مگر مجال ہے جو کبھی اس نے یزدان کو بھولے سے بھی نیلم کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے پایا ہو۔ زارا اسی بات کا مذاق بنائے نیلم کو چھیڑ رہی تھی، مگر نیلم بخوبی اپنی محبت کا دفاع کرنا جانتی تھی۔ اجوا کو اس کے جذبوں پر رشک تھا کہ اسے بدلے میں ایک میٹھی نگاہ کی بھی ضد نہ تھی۔ محبت کا کوئی ایسا یقین، فخر، مان تو اسے یزدان سے ملا تھا کہ وہ بس محبت نچھاور ہی کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ غازی اور لالین کے لیے بھی وہ بہت خوش تھی۔ وہ خوش تھی کہ لالین جیسی دوست اور ہمدرد غمسار ساتھی قدرت نے اسے انعام میں عطا کی، اور آج اپنی اس بے غرض بے لوث محبت کرنے والی سہیلی کی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ تو کر سکی تھی۔ اس کے دل کو یقین تھا کہ غازی جیسا نفیس اور پیارا انسان لالین کے لیے ہی بنا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ تو پہلے ہی آسمانوں میں طے ہو چکا تھا۔ اتنے خوشی سے بھرپور لمحات میں اجوا کے لیے اگر کسی کی کمی تھی تو وہ ظاہر ہے یاقوت ہی تھا۔ اسے رات گئے ہی فیکٹری سے گھر واپس آنا تھا۔ پہلی بار اس کا دل چاہا کہ فون کر کے اسے گھر جلدی آنے کا کہہ دے، مگر وہ ایسا کر نہ سکی۔ دل میں کچھ گلا تھا کہ یاقوت کو اپنی مصروفیت میں یاد ہی نہیں کہ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ رات میں جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، مگر اتنی خوشیوں کے بعد ایک سجدہ شکر تو اسے فوراً بجا لانا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر یوں ہی بیلکنی میں نکل آئی۔ فضا میں اب خنکی باقی نہ تھی۔ خوشگوار ہواؤں کے درمیان اس کی پہلی نگاہ دور میدان کے وسط میں کھڑے خستہ حال مکان تک پہنچی۔ چاند کی تیز روشنی میں اس کے اسرار کی کشش اپنے سمت کھینچ لینے والی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے گھر کے عقبی حصے میں نگاہ دوڑائی اور چونک اٹھی۔ پول کے کنارے وہ نیلم اور یزدان ہی تھے، وہ جو ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے جانے کون سے عہد و پیما میں مصروف تھے۔ اجوا بے ساختہ مسکراتی مخل ہونے سے رک نہ سکی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بالکنی کی باؤنڈری پہ جھکی وہ ان دونوں کو اوپر متوجہ کر گئی۔ وہی راز و نیاز ہو رہے ہیں جو میں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، یزدان نے فوراً ہی کہا تھا۔ ہمت تھی تمہاری اتنی؟ اجوا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نیلم کو ذرا بتاؤ، تم بادام کے درخت کے نیچے سے چیختے ہوئے کیوں بھاگے تھے؟ اس درخت پر میں نے ڈائن جو دیکھ لی تھی، ڈائن، یزدان کے مذاق خیز انداز پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اجوا، وہی ڈائن جو اب یاقوت بھائی کے قبضے میں دکھائی دیتی ہے۔ ظالم آنکھوں والے، میرے جھمکے چوڑی پر تو نظر دوڑا لے۔ نیلم نے اسے چھیڑا تھا۔ کوئی نہیں، میں نہیں دینے والی ایسے کوئی دہائیاں، وہ فوراً بولی۔ تمہاری بات کون کر رہا ہے؟ ہم تو ڈائن کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی تم قبول کرتی ہو تم ڈائن ہو؟ ہرگز نہیں۔ وہ خشمگین نظروں سے ان دونوں کے ہنستے چہرے کو گھورتی کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تو نظر گملوں میں رکھے گلاب کے سرخ پھولوں نے قدم روک لیے۔ بالکنی کا دروازہ بند کر رہی تھی کہ فون پر آنے والی کال نے متوجہ کیا۔
یاقوت کی کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اپنی ناراضگی یاد آ گئی۔ کہاں غائب ہو؟ میں صبح کا گیا اب گھر لوٹا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تم میرے انتظار میں نظر آؤ گی، مگر اب باہر آؤ کمرے سے۔ وہ خفت سے حکم دے رہا تھا۔ تمہارے پاس وقت ہے مجھ سے بات کرنے کا جو میں تمہاری منتظر رہتی؟ وہ شکایت کیے بغیر نہ رہ سکی۔ بہت اچھی لگی تمہاری شکایت، تم شکایت کرتی ہوئی کتنی حسین لگتی ہو۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ فوراً ٹیرس پر آؤ یا میں آ جاؤں تمہارے پاس۔ اس کے کہنے پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ٹیرس کی لائٹس آف تھیں۔ وہ سامنے ہی آہنی باؤنڈری سے پشت ٹکائے، سینے پر بازو باندھے اسے منتظر نظر آیا۔ آسمان پر دمکتے چاند کی تیز روشنی میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ اجوا سے چھپی نہیں تھی۔ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتی وہ مقابل آ رکی۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میرے پاس تم سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہے؟ اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے ایک بار مجھے پکارا تو ہوتا، ایک میسج تک نہیں کیا جاتا محترمہ سے؟ دھیرے سے اسے شانوں سے تھام کر یاقوت سے اپنے قریب کرتا قدرے جھکا تھا، جبکہ اس کی مسکراتی سحر انگیز آنکھوں سے نگاہ چراتی وہ مسکراہٹ نہیں چھپا سکی۔ تم تو واقعی ناراضگی میں بہت حسین لگتی ہو، خود بخود دل و جان نثار ہو جا رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ناراضگی میں بھی گلاب کے پودوں کا ڈھیر لگا دیے قدموں میں، مجال ہے جو ایک پھول بھی نوازا گیا ہو۔ اس کی شکایت پر حیرت سے اسے دیکھتی اجوا دھیرے سے ہنسی تھی۔ اچھا تو گلاب کے پھول کی خوشبو تم تک پہنچ چکی ہے؟ اجوا نے دوپٹے کے نیچے سے اپنا وہ ہاتھ نکالا جس میں خوشبو بکھیر تھا، گلاب کا پھول موجود تھا۔ سنو، آئندہ مجھ پر کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، کبھی یہ شک نہ کرنا کہ میرے دل میں تمہاری محبت نہیں یا تم مجھ پر مسلط ہو، ورنہ میرے لیے اس سے زیادہ اذیتناک چیز اور کوئی نہ ہوگی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی اور پھر نظر اٹھا کر خود پر ٹھہری اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ یہ پھول تمہارے لیے، تمہیں دینے کے لیے اس سے زیادہ سچا، خوبصورت اور پاکیزہ تحفہ اور کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اجوا نے پھول اس کے سامنے کیا۔ مجھے زیر کرنے کے لیے تمہاری ایک سچی مسکراہٹ ہی کافی ہے اجوا، اور پھر اس پھول نے تو مجھے اب تمہارا غلام بنا ڈالا ہے۔ یہ پھول نہیں، تمہاری محبت ہے جو میرے دل میں روز اول سے اپنی خوشبو بکھیر رہی ہے۔ دھیرے سے پھول اس کے ترشے لبوں سے مس کرنے کے بعد یاقوت نے اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ محجوب زدہ سی وہ نگاہ چراتی، دھڑکتے دل کو سنبھالتی دوبارہ اس کی جانب دیکھ نہ سکی۔ اجوا، محبت کا سمندر بے شک آنکھوں میں معجزہ نظر آتا ہو، یہ جذبہ ایک ایک ادا، ایک ایک جنبش سے عیاں ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی بار بار اپنے ہونے کا اقرار مانگتا ہے۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی اظہار کی چاہ رکھتی ہے۔ تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو یا نہ کرو، مگر میں تم سے اپنی محبت کا اظہار اور اقرار ہر روز کروں گا، ہر دن، ہر رات۔ میرا اقرار و محبت تمہاری آنکھوں میں جگمگائے گا، تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول بھی کھیلے گا۔ دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوتا وہ خوابناک لہجے میں بولتا، اس کی سانسیں روک گیا تھا۔